अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक खैरियत से रखें आप सबको। देखें मेरे अज़ीज़ों, दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना, वो आपको गुनाह से और जुर्म से नहीं रोक सकती, माँ सिवाय इसके कि आपके दिल में अल्लाह पाक का खौफ हो और उसकी ज़ात की बड़ाई का एहसास हो और उसकी पकड़ का, उसकी गिरफ्त का एहसास हो। ये सिर्फ़ माँ सिवाय इसके ये चीज़ हो आपके दिल में, और कोई भी चीज़ आपको गुनाह से और जुर्म की ज़िंदगी से नहीं रोक सकती। और इसको पैदा करने का सबसे बड़ा जो काविश है, बड़ी काविश जो है वो ये है कि दिल में अल्लाह की बड़ाई कैसे पैदा होगी। वो इस तरह है कि जब तक हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे कि अल्लाह पाक की ज़ात हमसे क्या चाहती है और उसने इंसान को किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, उस वक्त तक हम किसी भी गुनाह वाली ज़िंदगी से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। और दुनिया के इल्म तो हर जगह आपको मिल सकते हैं, लेकिन दीन का इल्म आपको सिर्फ़ एक दरसगाह से मिलेगा, और वो है दीन की दरसगाह। और दीन की दरसगाहों से अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे कि हमारा रब हमसे क्या कहता है, तो हम अपनी कम अक्ली की वजह से, जहालत की वजह से और ना समझ होने की वजह से बहुत से जराइम का शिकार हो जाएंगे। बहुत से ऐसे गुनाहों का शिकार हो जाएंगे और बहुत से ऐसे गुनाह कर बैठेंगे जिनका जो हम समझते ही नहीं होंगे अपनी अकल के मुताबिक कि ये गुनाह थे या ये गुनाह हैं। अभी जैसे मखलूत निज़ाम तालीम की वजह से इंसान नहीं समझ पा रहा कि हलाल क्या है और हराम क्या है, और वो समझता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब कि लड़की और लड़के का आपस में बातें करना या बैठना और इकट्ठे बैठ के तालीम हासिल करना, या एक ही क्लास रूम में लड़के और लड़कियों का बैठ के तालीम हासिल करना, ये इस चीज़ को फितना नहीं समझा जा रहा। जबकि दीन के मामले पे आएँ कि अल्लाह क्या कहता है और अल्लाह के हबीब क्या कहते हैं और शरीयत क्या कहती है। दोनों अल्लाह के दीन और नबी के फरमुदात को मिलाकर शरीयत बनती है। तो ये मुकम्मल शरीयत जो है वो हमें क्या कहती है इस बारे में, दुनिया के किसी भी गुनाह के बारे में, कत्ल के बारे में, किसी पर जुल्म के बारे में, जायदाद के बारे में, तनाज़ात के बारे में और सुलह रहमी के बारे में, जितने भी इंसान के कबीरा गुनाह हैं, सगीरा गुनाह हैं, उन सब को अगर शामिल किया जाए तो शरीयत उसके बारे में क्या कहती है। शरीयत से मुराद कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या कहते हैं हमसे। शरीयत से मुराद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान को एक अजीब लगे, जैसे को एजुकेशन है या जैसे एजुकेशन सिस्टम है, इसी तरह शरीयत का एक लॉ सिस्टम है, और जिसको शरिया लॉ बोला जाता है। यहाँ दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप में शरिया लॉ बोला जाता है उसको, जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की जो अहकामात हैं उनको शरीयत बोलते हैं। तो जब तक शरीयत का इल्म नहीं होगा हमको, जब तक हम अगर इसको हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कैसे इस बात की तफरीक कर सकते हैं या कैसे इस बात का फ़र्क पैदा कर सकते हैं कि अच्छाई और बुराई और नेकी और बदी कभी भी बराबर नहीं हो सकते, और इंसाफ और नाइंसाफ़ी बराबर नहीं हो सकते, और जुल्म और सुलह रहमी बराबर नहीं हो सकते। ज़िंदगी के जितने गुनाह हैं, निकाह करना और बग़ैर निकाह के रहना बराबर नहीं हो सकते। जितने भी इंसान की ज़िंदगी में गुनाह और नेकियां हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर आप इनकी बराबरी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अच्छाई और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हमेशा अच्छाई सबकत ले जाती है और बुराई दब जाती है, और इंसाफ का बोलबाला होता है और नाइंसाफ़ी का बोल मिट जाता है, और जुल्म हमेशा उसको ज़वाल है, और मज़लूम को हमेशा फ़तेह है, वो फ़ातेह ही रहता है जुल्म सह कर भी। तो अगर इसका मवाज़ना किया जाए तो आप
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ اگر مٹ جانا یا شہید ہو جانا ناکامی ہوتی تو وہ کبھی جوانی کی عمر میں اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ذبح نہ ہوتے، اور اگر تخت کامیابی ہوتا تو وہ آل رسول تھے، ان کے لیے تخت حاصل کرنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں تھا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شریعت کی روح سے اور جو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اور میرے حبیب مجھ سے راضی ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے، اور شریعت نے کیا کہا ہے، کیا احکامات جاری کیے ہیں، اور اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہم تک شریعت نہ پہنچ سکتی، اور آج شریعت مسخ ہو کر ہم تک پہنچتی، اور لیکن وہ قربانی کر گئے، اپنی پوری آل اولاد کے ساتھ ذبح ہو گئے اور شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گئے اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہو گئے، اور یزید تخت پا کر بھی ناکام ہو گیا، اور کتنا عرصہ رہی اس کی حکومت، 2-3 برس رہی، اور اس کے بعد اس کو ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، وہ لونڈی تھی، ان کی غلام تھی اس کی، اور اسی سے منہ کالا کرنے کی وجہ سے وہ بدنیت ہوا، اور اس لونڈی نے اس کو کہا کہ جان چھڑانے کے لیے کہ تم جنگل میں فلاں جگہ اکیلے آ جاؤ تو میں وہاں تمہاری ضرورت اور خواہش پوری کروں گی، تو وہ جب وہاں گیا تو اس کو قتل کر دیا، اسی نے خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اور جو ہی اس کی طرف وہ لپکا ہے یزید تو اس لونڈی نے اس کو پے در پہ وار کر کے قتل کر دیا، اور اس کی لاش وہاں ویرانے میں پڑی رہی، اور وہ لڑکی لونڈی جو تھی اس کی وہ واپس آ گئی جہاں ان کا شہر تھا یا رہائش تھی، اور اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوئی، تو بہت دنوں بعد اس کا علم ہوا کسی کو کہ جب پتہ چلا کہ یزید تو غائب ہے، کدھر گیا وہ، تو اس کے محافظوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ اس نے اس کو بلایا تھا، اور کہاں بلایا تھا، وہ لڑکی نے اس کو بتایا کہ میں نے اس کو مار دیا ہے اور وہ وہاں ہے، اور جب وہ محافظ وہاں پہنچے تو اس کی لاش میں اتنی بدبو پیدا ہو چکی تھی کہ کوئی آدمی آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور گھڑا کھود کے وہیں انہوں نے اس کو بنا جنازہ پڑے دفن کر دیا، اور اوپر سے گڑھے میں مٹی ڈال کے بھاگ گئے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کریں گے، حق اور ناحق میں اور ظلم اور عدل میں آپ تمیز نہیں کر پائیں گے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک آپ کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ رہیں گی، اور آپ اپنے مقصد کو نہیں پہچان پائیں گے کہ کامیابی کس راستے پہ چلنے پہ ملے گی اور ناکامی کس راستے پہ چلنے پہ ملے گی۔ تو اگر یزید کو اس شریعت کا پتہ ہوتا جو حضرت حسین کو علم تھا تو یزید کبھی وہ ظلم نہ کرتا جو اس نے حضرت حسین اور آل رسول پہ کیا۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو علم نہ ہوتا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ان کو علم تھا کہ دین کا نالج کیا ہے اور شریعت مجھے کیا کہتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے نام پہ مر مٹے اور ہمیشہ کی کامیابی پا گئے، اور یزید کو نہیں علم تھا دین کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں، اس کو علم کم تھا، کم علمی تھی اس کی، جہالت تھی، ظالم تھا، اور جہالت ہمیشہ ظلم پیدا کرتی ہے، ظالم بناتی ہے انسان کو، تو اس ظلم نے اس ظالم پن نے اور اس جہالت نے اس کو آل رسول کا خون کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹایا۔ اس کا دل پسیجا نہیں یار کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور شمر جیسے کتے جو ہیں انہوں نے آل رسول کو خون میں نہلا دیا،
اور دنیا کا اقتدار چھوڑ کر وہ چند ہی لمحوں بعد چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ہمیشہ کی ناکامی، بربادی، ذلت اور رسوائی اپنے ناموں کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی جو یاد کرتا ہے حسین رضی اللہ کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے، یزید کو اچھے الفاظ سے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہی شمر کو یاد کرنے والا ہے کوئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ جب تک آپ اس بات کو جانیں گے نہیں کہ حق اور سچ کیا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے زندگی گزارنے کے بارے میں، اور اصولوں پر زندگی گزارنے کے حوالے میں، یا اصولوں پر ڈٹ جانے کے حوالے سے، یا زندگی کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر ڈالنے میں، اگر آپ کو شریعت کا علم نہیں ہوگا تو آپ اپنی لائف نہیں گزار پائیں گے سکسیسفلی، اور بات وہی رہے گی کہ ڈانوا ڈول رہیں گے، ایک قدم دنیا میں اور ایک دین میں، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو وہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی طرف فوکس کر کے نہیں چل پاتے، دنیا داری بھی رکھتے ہیں اور دین بھی رکھتے ہیں۔ میں دنیا داری سے میری مراد یہ ہے کہ لوگ دین کو پریفر نہیں کرتے ہیں، جہاں دنیا داری آ جاتی ہے وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں دین آ جاتا ہے وہاں دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دونوں ہی طرح سے اعتدالی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، اور دنیا کو مات دینے کے لیے دنیا کا علم ضرور حاصل کریں، لیکن بدی کو مات دینے کے لیے دین کا علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ نے آخرت سنوارنی ہے اپنی، اور آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے، تو دین کا علم ضرور حاصل کریں، اور شریعت کو جانیں کہ مالک اور مالک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہتے ہیں، اور وہ نیکی اور بدی کا کرائٹیریا ہمارے لیے کیا طے کر کے گئے ہیں کہ کیا چیز نیکی کے زمرے میں آتی ہے اور کیا بدی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اللہ کا خوف جو ہے نا، وہ جب تک آپ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، نبی کی شریعت نہیں پڑھیں گے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھیں گے، اللہ کی شریعت کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کے حکم کا جو رعب ہے وہ آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو حاکم کی عظمت جب دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حکم کا رعب پیدا کرتی ہے، حکم کی عظمت پیدا کرتی ہے، حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کرتی ہے۔ تو جب تک آپ کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی عظمت پیدا نہیں ہوگی تو ان کے حکم کی عظمت آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ یہی آج کی سوسائٹی کا المیہ ہے، آج کے معاشرے کا المیہ ہے، آج کی جنریشن کا المیہ ہے کہ حاکم کی عظمت نہیں رہی دلوں میں، اسی لیے ان کے حکموں کی عظمت نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میرے پیارے بھائی بہن سب جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حاکم کی عظمت کو جانیں، شریعت کو جانیں، تاکہ آپ کے دلوں میں حاکم کی عظمت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کے حبیب کی محبت پیدا ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں صرف جو آپ کو برائی کی زندگی سے روک سکتی ہیں، خواہ آپ تنہا ہیں یا گیدرنگ میں ہیں۔ صرف دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ مے خانے میں بھی ہیں نا، آپ زنا خانے میں ہیں، مے خانے میں ہیں، آپ ظالموں میں بیٹھے ہیں، آپ ڈرگسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں حاکم اور پیارے حبیب کی عظمت ہے آپ کے دل کے اندر، تو ان کے حکم کی عظمت آپ کو برائی نہیں کرنے دے گی کبھی بھی۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، میں نے آزمایا ہوا ہے۔ آپ کے دلوں میں اگر خدا کی عظمت ہے نا، اللہ کی عظمت ہے آپ کے دل میں، اور اللہ کے حبیب کی عظمت ہے، تو آپ کبھی بھی برائی وہ آپ کو کرنے ہی نہیں دے گی۔ کبھی آپ مے خانے میں بھی ہوں گے نا تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو روک لے گی کہ نہیں، میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، میرا حاکم جو ہے جس کی عظمت ہے میرے دل میں وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میرا حبیب جس کی محبت ہے میرے دل میں وہ ناراض ہو جائے گا، اور میری آخرت برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اگر حاکم کی عظمت پیدا نہیں ہوگی تو ہم ہر ظلم کریں گے، ہر برائی کریں گے، ہر گناہ کریں گے، ہر زنا کریں گے، ہر بے حیائی کا کام کریں گے، ہر ناانصافی کریں گے، ہر طرح کی ناانصافی کریں گے۔ ہم دنیا میں جتنی بھی ناانصافیاں ہیں، جتنے ظلم ہیں، جتنے گناہ ہیں، ہم سب کریں گے۔ اور اگر حاکم کی عظمت پیدا ہو جائے گی اور پیارے حبیب کی محبت پیدا ہو جائے گی دل میں، تو ہم
برائی کے ماحول میں رہ کر بھی ہم کبھی گناہ کی زندگی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہمارے دلوں میں نیکی کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہوگی۔ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک بے زبان جانور گدھا ہے، اور اس پہ لوگوں نے بیچارے پہ بیٹ کیا ہے اس کو، اور انتہائی بری طرح سے مارا ہے کچھ لوگوں نے، نامعلوم لوگوں نے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے گو نواز گو۔ تو یہ چیز انسان کو روکتی، صرف اس ظلم سے ایک چیز روک سکتی ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب کی محبت ہو دل میں، اللہ کے حکم کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی بڑائی کا دل میں احساس ہو، ڈر ہو، خوف ہو، محبت ہو مالک کے ساتھ کہ مالک تیری مخلوق ہے، میں نے اگر اس پہ ظلم کیا تو اس طرح کا ظلم مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہی تو ہے نا اس دنیا کی کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو جب دیکھیں اختلافات اپنی حد تک رکھیں تو بے زبانوں پر ظلم تو نہ کریں نا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم ظالم ہیں، اور ظلم انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں عظمت پیدا نہیں ہوتی، عظمت نہیں ہوتی، بڑا اللہ کی حاکمیت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی محبت نہیں ہوتی، عظمت نہیں ہوتی دل میں، تو تب یہ انسان اس طرح کی جاہلیت اور ظلم کے کام کرتا ہے۔ انسان کو مار دیتے ہیں، انسان کی زندگی کی قیمت نہیں رہی، باقی تو آپ چھوڑیں۔ اور شریعت کیا کہتی ہے انسان کے بارے میں؟ اگر ایک انسان کو، اپنے بے گناہ انسان کو قتل کیا، اللہ کو ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا اس زمین آسمان سے زیادہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اس انسان پر۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین آسمان مٹ جائیں لیکن ایک کلمہ حق کا کلمہ کہنے والا، اور ایک مسلمان کی جان کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ زمین آسمان بھی مٹ جائیں تو اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک ناحق کلمہ پڑھنے والا مارا جائے اور اگر آپ اس کی جان لے لیں ناحق، تو اللہ کو اتنا غضب آتا ہے کہ اگر یہ زمین آسمان بھی نہ ہوں لیکن اس انسان کی، اس کلمہ پڑھنے والے کی جان کعبہ کی عظمت سے بھی زیادہ اللہ کو عظیم ہے، محبوب ہے۔ تو حاکم کی عظمت نہیں ہے، حاکم کے حبیب کی محبت نہیں ہے دلوں میں، اس لیے انسان ظالم بن گیا ہے، اور انسان کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ کسی کی جان لینا کتنا بڑا جرم ہے، ظلم کرنا کتنا بڑا جرم ہے، زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ صرف دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو روک سکتی ہیں کسی گناہ کی زندگی سے۔ تنہائی میں زیادہ گناہ انسان تنہائی کی لائف میں کرتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو تنہائی کی زندگی میں گناہ سے صرف ایک چیز آپ کو روک سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں حاکم کی عظمت پیدا ہو اور حاکم کے محبوب کی محبت پیدا ہو آپ کے دل میں، تب آپ کے دلوں میں حاکم اور ان کے محبوب کی عظمت پیدا ہوگی، ان کے حکموں کی عظمت پیدا ہوگی۔ اور یہ صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ خود بذات خود سٹڈی کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو، اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو قرآن پاک میں، کیونکہ ایک وہی سورس ہے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ مالک جس نے پیدا کیا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے ہم سے، اور جس حبیب کے لیے اس نے دنیا بنائی وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، اور ان کی زندگی کیسے گزری، اور ان کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا تھا، اور ہمیں کیا کہہ کر گئے ہیں، کیا تعلیمات دے کر گئے ہیں کہ کیسے زندگی گزارو، کیسے تمہاری دنیا کی زندگی بھی جنت بن سکتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی جنت بن سکتی ہے، بنا جو ہے وہ کسی گناہ کے تم زندگی کیسے جی سکتے ہو، اور کیسے تم اپنے آپ کو ظلم کی زندگی سے اور ناانصافی کی زندگی سے بچا سکتے ہو، اور کیسے تم بچ سکتے ہو ظلم اور ناانصافی سے، اور کیسے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو ظلم کرنے سے یا ناانصافی کرنے سے کسی پر۔ تو آپ خود، میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے پیارے عزیز بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے کہ آپ خود اس کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں، روزانہ یار ایک چیپٹر پڑھ لیں، صرف ایک آیت پڑھ لیں، جتنی آپ میں ہمت ہے، ایک مرتبہ آپ میں شوق پیدا ہو گیا نا تو آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چھوڑیں گے، آپ کہیں گے یار کیا عظیم کلام ہے، یار کیا ہیبت والا کلام ہے،
اگر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی نا جب ایک مرتبہ، تو پھر آپ چھوڑیں گے ہی نہیں. آپ کو اتنے حلاوت آئے گی کہ آپ گم ہو جائیں گے اس میں، آپ کسی اور جہاں میں پہنچ جائیں گے کہ واہ کیا بات ہے یار، کل کائنات کا مالک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور جن کے لیے اس نے دنیا بنائی وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے. تو اپنے آپ کو شریعت پھیلائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی لائف جو ہے وہ آسان ہو سکے، اور ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم حاصل کر سکیں، اور گناہ اور ظلم کی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور انسان کی اور زندگی کی اہمیت ہمارے نزدیک پیدا ہو جائے کہ روح کی کیا اہمیت ہے. یہ پیدا ہوگی تب جب آپ کو شریعت کا علم ہوگا، تب آپ کسی کی جان لینے سے پہلے یا کسی جان پر ظلم کرنے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچیں گے کہ کہیں میں یہ ناانصافی تو نہیں کر رہا، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرا اللہ اس کی پکڑ میں مجھے کہیں برباد اور ہلاک تو نہیں کر دے گا. یہ صرف ایک چیز پیدا کر سکتی ہے آپ کے دل میں، جب تک اللہ کا خوف ہوگا نا، جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا آپ کے دلوں میں، تو پھر آپ گناہ کی زندگی سے توبہ کر لیں گے، اور آپ زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ یہ درست راستے پر ہے یا غلط راستے پر ہے. جب آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا تو آپ جانوروں کی طرح کی زندگی گزاریں گے، اور آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوگی، اور آپ کو علم نہیں ہوگا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط ہے. کیا یہ راستہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ تو کوئی اور تھا، کہ جس راستے پر ہم زندگی گزارتے چلے آئے دنیا کی زندگی میں، آج ہم منزل کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آنکھ بند ہو گئی ہے، اور ہم جس منزل پہ پہنچے ہیں آج تو بہت بڑا پچھتاوا ہے. آج تو ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم جن راستوں پر چلتے آئے زندگی گزارتے چلے آئے وہ تو ہمیں کسی اور منزل پہ لے آئی ہیں. یہ ہماری منزل ہی نہیں تھی، ہم تو غلط منزل پہ پہنچ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غلط راستوں کا تعین کیا آپ نے، اور وہ غلط راستے آپ کو غلط منزل پر لے گئے. تو راستوں کا تعین، منزل اچھی منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا پڑے گا آپ کو، اور راستے کا تعین تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ حاکم کے حکم کو نہیں پہچانیں گے، اور حاکم کے حبیب کے حکم کو نہیں پہچانیں گے کہ وہ دونوں ہم سے چاہتے کیا ہیں. اور جب آپ شریعت کو پہچان جائیں گے تو آپ کے لیے راستوں کو چننا آسان ہو جائے گا. پھر آپ کو منزل پر پہنچ کر یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں. بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا جس راستے پہ ہم زندگی گزارتے چلے آئے. اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج کی زندگی کو آسان کریں. آج کی زندگی میں اپنے حبیب اور اپنے اللہ کے بارے میں جانیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. آج موقع ہے، کل آنکھ بند ہونے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو، اپنے آپ کی زندگی کو سنواریں، اپنی لائف کو واپس لے آئیں اچھائی کے راستوں پر، اور اپنی لائف کو واپس داخل کر لیں اس شریعت کے تابع، اس شریعت کے فرمودات اور فرمانات کے مطابق کر لیں، اور اس اللہ کے حکم کے تابع فرمان کر لیں جس اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس مقصد کو جانیں، اس مقصد کو پہچانیں، شریعت کا نالج حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور دیکھیں کہ مالک اللہ رب العزت کی ذات کہہ کیا رہی ہے آپ سے. اتنا حبیب ہے یار، اتنا حبیب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میں قرآن پاک کا ترجمہ جب سے پڑھنا شروع کیا نا تو میری لائف چینج ہو گئی. اتنا محبت کرنے والا یار انسان سے، اور ڈراتا ہے بڑے محبت کے ساتھ کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے یار. اتنا پیارا حبیب ہے یار، اتنا پیارا رب ہے ہمارا. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیمات دی ہیں وہ یہی دی ہیں کہ انسان کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
اس شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اگر ہمیں اس کی عظمت کا یہ احساس نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، رب کیا ہے، جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ رب کیا ہے یا اس کے حبیب کیا ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا نہیں ہوگا ہمارے زندگیوں میں، ہماری زندگی میں آسانی پیدا نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں اللہ کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی نا، تو حکم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، اس کے حکم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے حکم کی عظمت تب پیدا ہوگی جب ہم خود جستجو کریں گے اور شوق پیدا کریں گے، جیسے دنیا میں انجینئر بننے کا شوق ہے، ڈاکٹر بننے کا، وکیل بننے کا شوق ہے، اور کسی سٹیٹس پہ پہنچنے کا شوق ہے، حکمران بننے کا، سیاستدان بننے کا، اور پولیٹیشین بننے کا، اور لینڈ کروزریں اور بنگلے بنانے کا شوق ہے، جب تک دین اور شریعت اس شوق کے ساتھ سیکھیں گے نہیں اور اللہ کی حاکمیت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے اس شوق کے ساتھ، اس طلب کے ساتھ، تو ہم زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بے سکون رہیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، انسان کی زندگی میں سکون ہو تو جھونپڑے میں بھی خوش رہتا ہے، بد سکونی ہو تو بڑے بڑے محل بھی وہ اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر سکون ہو نا، اور سکون کس چیز سے آتا ہے؟ رب کی محبت کے ساتھ آتا ہے، رب کے فرمودات پر چلنے کے ساتھ آتا ہے۔ انسان گناہوں کی زندگی سے بچے، ظلم سے بچے، تو تب اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اور سکون حاصل کرنے کے لیے بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حبیب کی شریعت کی طرف رجوع کریں، احادیث کی طرف رجوع کریں، تو آپ کی زندگی بہت جلد پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے، آپ فیل کریں گے کہ آپ کی زندگی لائف چینج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اپنی لائف میں چینجز لائیں۔ یہ زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے نا جو ہم جی رہے ہیں بنا مقصد کے، اور ایک دن گزر رہا ہے، 2 دن، 1000 دن، 2000 دن گزر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آج بھی ہم اسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم آج سے 2000 دن پہلے تھے۔ تو کوئی زندگی کا مقصد تو نہ ہوا نا، ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا، ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکے اگر ہم نے اپنی لائف کو چینج نہیں کیا۔ اپنی لائف کو چینج کریں اور اللہ کو جانیں کہ اللہ کی ذات ہے کیا چیز۔ جب آپ اللہ کو جان جائیں گے تو اس کے سارے حکموں کی عظمت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اور اس کو جاننے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کی لائف کو سٹڈی کریں، سیرت النبی کو سٹڈی کریں، آپ قرآن پاک کو بترجمہ سٹڈی کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ 1 سال کے بعد انالائسس کیجئے گا، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، روز جتنی جلدی ہو سکے، جتنی مرتبہ ہو سکے آپ پڑھیں اس کو۔ ہر مرتبہ نئی طرح کی سوچ آپ کی کھلے گی، اور آپ شعور اللہ دے گا آپ کو، اور آپ ہر دن کو بدلتا ہوا دن دیکھیں گے اپنی زندگی کا۔ اور 1 سال کے بعد آپ انالائسس کر کے چیک کر لیں کہ آپ 1 سال پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہیں، آپ کی سوچ کا معیار کہاں پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم میں اپنا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حبیب کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ کامیاب کرے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ اپنی رحمت اور محبت کے ساتھ ہمیں اس امتحان سے پار لگا دے، اور ہماری یہ زندگی کو، امتحان کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزروا دے، تو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے، اور آخرت کے جو خطرناک اور لمبی زندگی ہے، اللہ اس کی ہیبت سے، اس کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دے آخرت۔ آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں اپنے پیارے حبیب کا ساتھ دے دے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کا ساتھ مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زندگی عطا فرمائے۔
السلام علیکم۔